मीरब दुल्हन बनी कमरे में बैठी अपने हाथों की उंगलियां मसल रही थी। वो जानती थी उस दिन जो फजूल किस्म की उल्टी सीधी बातें उसने जोहान के बारे में की थीं, इसके बाद तो आज जोहान ने इसकी शामत आएगी ही आएगी। अभी तक उसके कानों में अपनी बातें गूंज रही थीं। मुझे तो एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म का बंदा चाहिए। जोहान भैया तो इस कदर खड़ूस आदमी है कि उनको देखते ही उनकी बीवी बेहोश हो जाएगी। कोई बदकिस्मती होगी जो उनके साथ शादी करेगी। अपनी ही की गई बातें उसके कानों में गूंजने लगी। या अल्लाह, मुझे आज इस चंगेज़ खान से बचा लेना। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने घूंघट की ओट में इसे देखा। वो ब्लैक रंग की शेरवानी में मलबूस कदम ब कदम चलता उसकी तरफ आ रहा था। उसे देखते ही उसने जब से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वो इसके सामने बैठा और एकदम से उसका घूंघट उठा के उसके परसुन चेहरे को देखने लगा। जोहान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। क्या बोल रही थी तुम कि तुम्हें तो एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म का बंदा चाहिए? मैं तो बहुत ज़्यादा खड़ूस किस्म का हूँ। तुमसे बात भी नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें तो बहुत एक ज़्यादा रोमांटिक बंदा चाहिए था ना। वो अब उस पे तंज कर रहा था। नहीं नहीं जोहान भैया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो फौरन उसकी आंखों के सामने बैठी झूठ बोलने लगी। खबरदार, जो मुझे भैया कहा, जान निकाल लूंगा तुम्हारी। क्यों अपने निकाह का बेड़ा गर्क करना चाहती हो? जोहान ने इसे वार्निंग दी तो वो फौरन खामोश हो गई। जी जी, वो बस गलती हो गई। ये कहते हुए वो अपने हाथों की उंगलियां चटकने लगी। इधर देखो मुझे। वो दोबारा से सख्ती से गोया हुआ तो उसने निगाहें उठा के उसे देखा। आप मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे? वो घबराते हुए बोलने लगी। जाहिर है तुम मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करोगी तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना। ये कहते हुए वो बिल्कुल उसके सामने आके बैठ गया। उसकी थोड़ी से पकड़ गए उसका चेहरा ऊपर किया। मीरब ने जैसे ही जोहान का लम्स महसूस किया था, फौरन से घबरा के इसे पीछे करने लगी। प्लीज़ प्लीज़ जोहान भैया, मुझे जाना है, मुझे चेंज करना है। ये कपड़े बहुत ज़्यादा भारी हैं। ये कहते हुए वो हटने लगी। जब जोहान ने इसे खींचा तो वो सीधा जोहान की आगोश में आ गई थी। आंखें फाड़े जोहान को देखने लगी। मुझे डर लग रहा है जोहान, प्लीज़ मुझे छोड़ें, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मगर अब जोहान भला कहाँ छोड़ने वाला था। जोहान उसकी आंखों में देखने लगा। वो जो ये तय करके आया था कि बस इसे डरा धमका कर ही रखेगा, मगर इसे देखते ही उसका इरादा बदल गया। अगले लम्हे उसने अपने और उसके दरमियान के तमाम फासले ख़त्म करते हुए उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त की और शिद्दत से उसके लबों को चूम लिया। भाईजान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पता नहीं किस बदनसीब की ज़िंदगी आप बर्बाद करना चाहती हैं। आप अपने इस खड़ूस जल्लाद बेटे की शादी करने लगी हैं। तौबा तौबा, जब से मुझे पता चला है, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि आप सच में उसकी शादी करना चाहती हैं। पता नहीं अब क्या ही होगा। वो कॉफ़ी का मग अपने हाथ में पकड़े अपनी ताई जान के कमरे में दाखिल हुई। जिस कदर वो ताई जान की लाडली थी, वो यूं ही बिला धड़क उनके कमरे में आ जाती थी और वो भी इसे कुछ नहीं कहती थी। उसकी अपनी ताई के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। आते ही उसने सर तक कंबल ओढ़े सोई हुई मलीहा को देखा और फ़ौरन से उसने मग साइड टेबल पर रखा। आपको पता है आपका बेटा किस कदर खड़ूस इंसान है? सारा दिन जिस तरह वो अपने माथे पर अपने रोल्स का टैग लगा कर रखता है, घूमता है ना, उसने अपनी बीवी को भी कहना है कि ये ऐसे वैसे करो। तुमने ये क्यों किया? तुम ज़्यादा बोली क्यों? तुम ज़्यादा हंसी क्यों? तौबा तौबा, क्यों आप किसी बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? ताई जान सामने बैठी किस किताब का मुतालिया कर रही थी। उन्होंने गुस्से में नजरें उठाकर उसे देखा। अरे ताई जान, मुझे पता है भाई बेटा आपका है, आपको तो गुस्सा आएगा ही आएगा अगर मैं उसकी बुराइयां करूंगी, लेकिन मैंने तो आगा जान को भी जाके बोलना है कि खबरदार, जो किसी मासूम की आप लोगों ने ज़िंदगी बर्बाद की इस खड़ूस के साथ शादी करके। ताई जान बार बार उसे आंखों के इशारे से खामोश रहने का कह रही थी। और ये मलीहा की बच्ची कैसे सो रही है? और जो मलीहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारा वो खड़ूस किस्म का भाई है ना, उसकी शादी होने वाली है। अपनी अम्मा जान को कुछ समझाओ। वो इसके ऊपर बैठते हुए इसे उठाने की कोशिश करने लगी। ताई जान ने गुस्से में उसे देखा और कहने लगी, वो तुम ही बदनसीब हो जिसकी शादी जोहान के साथ होनी है। ये सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगी। कोई मजाक करने की हद होती है ताई जान। इस खड़ूस किस्म के बदमाश के साथ मेरी शादी करनी है? मैं तो पहले ही दिन इसे बंदूक की गोलियों से छन्नी कर दूंगी। ये कहते हुए इसने जैसे ही मलीहा के चेहरे से कंबल हटाया तो वहां बुखार में तपता हुआ उसका वजूद देखकर वो घबरा गई। जोहान खूनख्वार निगाहों से उसे ही देख रहा था। पेशानी पे बिखरे हुए कर्ली बाल और उसकी सब्ज आंखों में छाया हुआ
غصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کے ایک ایک لفظ کو بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فوراً خشک خون پڑتے ہوئے پیچھے ہو کر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ تائی جان، میں تو بول رہی تھی نا کہ آپ کوئی اچھی سی بہو لے کر آئیے گا، میں تو ان کے قابل ہی نہیں ہوں، یہ تو اتنے پیارے ہینڈسم سے ہیں، اور ویسے بھی میں ان کے ساتھ ذرا بھی اچھی نہیں لگوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے پتلی گلی سے نکلنے لگی۔ جب ذوحان نے بغیر اپنی ماں کا لحاظ کیے غصے میں اس کی کلائی کو دبوچ لیا تو وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ تم چھوٹی ہو مجھ سے اور بخش دیتا، تمہارے ساتھ شادی نہیں کرتا، انکار کر دیتا، لیکن اب تو میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ کیا بول رہی تھی؟ بڑا ان رومانٹک ہوں، تائی جان کہنے لگی۔ بیٹا نہیں، وہ مذاق کر رہی تھی۔ ماما، میں تو اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں گا۔ میرب فوراً اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے۔ تائی جان کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ تائی جان کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ میرب کے گال کو دبوچتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا بول رہی تھی؟ بتاؤ۔ چھوڑیں مجھے ذوحان بھیا، چھوڑیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے ذوحان کو خود سے پیچھے کرنا چاہا، مگر ذوحان مزید اس کے قریب ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں چھوڑوں گا؟ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کر لو گی؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سرکشی تھی۔ اس سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیدھا بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں جو اس کے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اوف، میں کہاں پھنس گئی؟ کیا الٹا پلٹا میں بھی بول دیتی ہوں۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اب اس کھڑوس کے ساتھ میری شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس نے تو میری جان ہی نکال دینی ہے۔ نہیں نہیں، میں آغا جان کو منع کر دوں گی، میں تو ان سے بہت چھوٹی ہوں، ابھی مجھے اسٹڈی بھی کرنی ہے۔ یہ ملیحہ کی بچی جو سوئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے سب ہوا، اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ ابھی تک اس کے کانوں میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ شادی کروں گا تو اب صرف تم سے ہی کروں گا۔ پہلے سوچا تھا تم پہ رحم کر لوں گا، لیکن نہیں نہیں بھائی، یہ تو مجھے کچا ہی چبا جائے گا۔ رات کو جیسے ہی وہ ڈنر کرنے کے لیے آئی تو پورا دن اس کا ذوحان سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بولا بھی تھا ملازمہ کو کہ میرا ڈنر اندر ہی دے کر جائے، مگر ملازمہ نے کہا نہیں، بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب ڈنر کی ٹیبل پر آ کر ہی ڈنر کریں گے، اس وجہ سے آپ کو آنا ہوگا۔ وہ گھبراتے ہوئے آئی اور اس کی بدقسمتی یہ نکلی کہ ذوحان کے ساتھ والی چیئر خالی پڑی ہوئی تھی اور مجبوراً اسے وہاں پہ ہی بیٹھنا پڑا۔ اب کی بار وہ ذوحان سے نظریں چرانے لگی، جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی تائی جان اس سے کہنے لگی۔ بیٹا ایک کام کرو کہ ذوحان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اندر سوپ پڑا ہے، وہ نکال کر دو۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ بیٹا میں نے آپ کو بولا ہے آپ جاؤ۔ اس نے ارد گرد ملازمہ کو دیکھا۔ ملازمہ کو نہ پا کر وہ کچن کی طرف آئی، وہاں سے اس نے سوپ اٹھایا۔ ذوحان سادہ سے ہلکے سے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے ابھی بھی کرلی بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سبز آنکھوں میں ابھی تک بھی اس کی صبح والی باتوں کی وجہ سے غصہ تھا۔ اس نے آ کے اس کے سامنے سوپ رکھا اور بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے سوپ کا ایک ہی چمچ لیا تھا کہ کہنے لگا، اس میں نمک بالکل بھی نہیں ہے، جاؤ نمک اندر سے لے کے آؤ۔ لیکن یہ سامنے تو پڑا ہوا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں نے بولا ہے کہ اندر سے لے کے آؤ، مجھے یہ نہیں ڈالنا۔ اس نے اچھا خاصا سخت لہجے میں اسے کہا تو آغا جان بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بی جان نے بھی اسے دیکھا۔ تائی جان کہنے لگی، کیا ہے، کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ آغا جان آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بیٹا وہ بڑے ہیں نا آپ سے، جائیں وہ جو بول رہے ہیں دے کے آئیں۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کھڑوس ہٹلر کہیں کا، وہ بڑبڑاتے ہوئے گویا ہوئی، مگر وہ اس کی بڑبڑاہٹ کو واضح طور پہ سن چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر کی طرف گئی تو وہ اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ غلط کر رہے ہو تم، سامنے بیٹھی ہوئی تائی جان نے اسے غصے میں کہا، جبکہ یہ بات کسی اور کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، جبکہ اس کے اندر تو نہ جانے کیوں محبت نے انگڑائی لی تھی۔ وہ جو ہر وقت سنجیدہ رہتا تھا، آج پہلی دفعہ اس کے لبوں پہ سب کے درمیان بیٹھے ہوئے اپنی سوچوں میں مگن ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھری۔ نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہتا تھا، مگر آج صبح جب وہ آ کے اس کے قریب سیدھا اس کے اوپر ہی بیٹھ گئی تھی، اس کے پاس سے آنے والی خوشبو اور اس کے لمس کو جب اس شخص نے محسوس کیا تو ایک عجیب سی محبت نے، عجیب سے جذبات نے اس کے اندر انگڑائی لی، اور وہ ابھی تک انہی سب کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ پھر اپنی مما کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ بیٹا یہ لڑکی تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، ایک تم انتہا کے کھڑوس اور وہ شرارتی، جب دونوں ملو گے تو نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ اب آ کے اس کے پاس بیٹھ کے کھانا کھانے لگی، مگر اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی بہت
بہت زور سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ یہ خڑوس اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے۔ ابھی تک وہ یہی بول رہی تھی کہ جب پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے زوہان کھڑا ہوا تھا۔ فوراً سے بیڈ پہ پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ جب وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ سے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے کہہ رہی تھی خڑوس؟ ہٹلر خان؟ اس نے دونوں سائڈوں پر بازو ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ یہاں سے جائیں، اس نے پھر سے کانپتی آواز میں کہا، مگر وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ تو میں نے تم سے ہی شادی کرنی ہے، اور یہ جو تمہاری جتنی شرارتیں ہیں یہ سب نکال نکال کے رکھ دوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولتے ہوئے اس نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا تو وہ گھبرا گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جو حرکت آج اس نے کی تھی، ایسی اس کے ساتھ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز ہٹیں پیچھے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے، مگر جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا، وہ گھبراتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرب نے اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور جلدی سے جا کر کمرے کے دروازے کو بند کر کے اچھی طرح لاک لگایا، گویا جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ توبہ توبہ، کس قدر خڑوس ہے، ساری میں انسانیت ہی نہیں ہے، ایسے کون کرتا ہے؟ بیڈ پر آتے ہوئے اس نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اپنی دوست کو کال کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے کال پک کی تو اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کے نیلم کہنے لگی، کیا ہوا ہے میڈم؟ اتنی زیادہ شکل کیوں لٹکا کے بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں تو برباد ہو گئی ہوں، میں تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے بہن؟ پھر سے تمہارے اس خڑوس کزن نے تمہیں قید کر لیا یا کہیں اور تمہیں ایڈمیشن لے کے دینے لگا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اب کی بار تو اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ تائی جان بول رہی ہیں کہ میری اس خڑوس کے ساتھ شادی کروانی ہے، اور وہ اب ضد پہ اٹک گیا ہے۔ وہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ 2-3 دن گزر چکے تھے اور وہ ہر رات بیٹھ کے نیلم سے گھنٹوں اس کی برائیاں کرتی تھی۔ آج بھی کافی رات ہو گئی، کہنے لگی، یار میں نے تو تائی جان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میری اپنے اس خڑوس بیٹے کے ساتھ شادی نہ کروائیں۔ تمہیں پتہ ہے اسے رومانس نام کا الف بھی نہیں پتا، ہر وقت آفس کا کام لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ 2-3 بار میں نے تو پوچھا اور چاہا کہ وہ میرے ساتھ کوئی اچھی طرح سے بات کر لے، مگر مجال ہے جو وہ کام کے علاوہ کوئی بات کرتا ہو۔ مجھے نہیں ان سے شادی کرنی۔ نیلم، تمہیں پتہ ہے میں کیسے گھر والوں کو سمجھاؤں؟ وہ منہ بناتے ہوئے سامنے بیٹھی نیلم کو دیکھنے لگی۔ نیلم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یار تمہیں پتہ ہے جب وہ تمہیں یونیورسٹی کبھی کبھی چھوڑنے آتا ہے تو ساری دوستیں اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ کتنا ہینڈسم ہے یار۔ ہینڈسم ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی، بندہ رومانٹک بھی ہونا چاہیے، اچھے اچھے سرپرائز دے کر بیوی کو، اس کے لیے اچھے اچھے گفٹ لائے، فون پہ باتیں کرے۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، خڑوس قسم کا انسان ہے۔ مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی، وہ اسے بتا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فضول قسم کی باتیں مت سوچو، ایک کام کرو، ایک کپ چائے بنا کے اس کے کمرے میں لے کے جاؤ، پھر دیکھنا وہ تم سے بات کرے گا۔ میں؟ چائے؟ اسے میرے ہاتھ کی پسند نہیں آتی۔ پھر کافی لے کے جاؤ، دیکھنا شاید وہ کام کر رہے ہوں گے، پھر ان سے کہنا کہ تمہیں کس نے بولا ہے مجھے آدھی رات کو چائے پینی ہے۔ نہیں، میں نے بالکل بھی نہیں جانا، لے کے جاؤ نا، کیا ہو جائے گا؟ نیلم کی بات پہ اس نے گہری سانس لی۔ بس میں اپنی بربادی کے لیے تیار ہو رہی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جیسے ہی اٹھی تو سامنے دروازے میں کھڑے ہوئے زوہان کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ زوہان کو دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی۔ زوہان ایک قدم چلتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ اس وقت وہ ہلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بول رہی تھی میرے بارے میں؟ وہ تو تمہیں شادی کی رات پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں۔ کافی والا آئیڈیا اچھا ہے، جلدی سے ہینڈ میڈ کافی بنا کے لے کے آؤ۔ میں بھی یہی کہنے آیا تھا، لیکن تمہاری فضول قسم کی باتیں سن کے یہیں پر کھڑا ہو گیا اور ساری باتیں سن لیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب جھک کر کہنے لگا، اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں، جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال دی ہو۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور جلدی سے کچن کی طرف آئی۔ اس کے لیے کافی بنا کر وہ کمرے میں آئی تو وہ سامنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے کافی والا مگ پکڑ کے سائڈ پر رکھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔
میری جان، آج کے بعد اگر آپ نے میرے بارے میں ایسی فضول قسم کی باتیں کی تو یاد رکھیے گا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ عجیب انداز میں بولا تو اس کی بات سن کر میرب نے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی۔ وہ تو میں نیلم کے ساتھ بس مذاق کر رہی تھی، آئندہ سے ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گال تھپ تھپا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی۔ کبھی وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاتی اور سارے راستے منہ بنائے بیٹھی رہتی۔ اس کی شکل سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس سے شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چنگیز خان سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ہر جگہ اس کی برائیاں کرتی رہتی تھی اور نہ جانے کتنی دفعہ وہ اپنی برائیاں اس کے منہ سے سن چکا تھا۔ مائیوں کے فنکشن میں زوہان نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور زوہان کو نہ جانے کیوں حیرت ہوئی تھی۔ پہلے تو پھر بھی وہ کچھ ٹھیک نارمل لگ رہی تھی، مگر اتنا زیادہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کے اس سے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ مائیوں کا فنکشن ختم ہوا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے سیدھا کمرے میں آ گیا۔ میرب نے جیسے ہی زوہان کو دیکھا تو غصے میں کہنے لگی، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ گئے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ نرمی سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم نے اتنا زیادہ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جائیں یہاں سے۔ وہ غصے میں گویا ہوئی، ادھر دیکھو۔ مجھے اب کی بار لہجہ اچھا خاصا سخت تھا، اور اس کی اتنی غصے بھری آواز سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ کیا ہے، آپ مجھ پہ غصہ کرنے آئے ہیں؟ تو جائیں یہاں سے، چلے جائیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی میں نے آپ کو بلایا ہے۔ تم پریشان ہو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ایک تو دلہا بھی پسند کا نہیں، اوپر سے لہنگا بھی پسند کا نہیں، تو کیا میں پھر بھی خوش ہونا چاہوں گی؟ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پسند کا لہنگا لے کے دوں گا؟ یہ سن کر وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھنے لگی۔ اس قدر خڑوس قسم کا آدمی خود آفر کر رہا تھا کہ مائیوں والے دن وہ اسے نیا لہنگا لے کے دے گا۔ وہ جانتی تھی تائی جان نے جو پہلا لہنگا لیا ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہے، مگر اسے پسند نہیں آیا تھا۔ چلو نیا لے کے آتے ہیں، اب کی بار میں اپنی پسند کا دلاؤں گا۔ ہاں، آپ نے بھی اپنی مما کے جیسے ہی کوئی پسند کرنا ہے۔ مجھے نہیں پسند، مجھے نہیں لینا، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، چلو 5 منٹ میں تیار ہو کے نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کیا ہم اکیلے جائیں گے؟ وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے تم کہہ رہی ہو نا کہ تمہارا شوہر رومانٹک نہیں ہے، تو رومانٹک موڈ بھی تمہیں اپنا دکھا دوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی گرم سانسوں کی تپش اس کے اپنے کان کی لو پر محسوس کی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ اسے بھی بہت زیادہ شوق چڑھا ہوا تھا اپنی پسند کا لہنگا لینے کا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اب کی بار اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اسے لے کر ایک شاپنگ مال میں آ گیا۔ زوہان صاحب کو شاپنگ مال میں موجود سیلز مین نے اسے اندر آنے کا کہا۔ آہستگی سے زوہان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اسے اپنا ہاتھ بالکل ٹھنڈا برف کی مانند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہیں بی پی لو ہو گیا ہے۔ زوہان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ نہ جانے کیوں اسے زوہان سے ایک عجیب طرح کی ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی۔ پہلے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ بے دھڑک کچھ بھی بول دیتی تھی، مگر پچھلے چند منٹوں میں ہی وہ مکمل طور پہ گھبرانے لگی۔ اس وقت اس کا ارادہ زوہان کو تنگ کرنے کا تھا، اس وجہ سے الٹے سیدھے لہنگے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، اور زوہان خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ زوہان نے اپنی پسند کا لہنگا لیا جو کہ اسے بھی اچھا خاصا پسند تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، مگر پھر زوہان کو تنگ کرنے کے لیے کہنے لگی، یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں پسند، مجھے یہ نہیں لینا۔ زوہان کہنے لگا، ہاں وہ تو مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے کہ تمہیں کتنا نہیں پسند، اب خاموشی سے چلو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لہنگا پیک کروایا اور اس کے بعد ولیمے کا ڈریس بھی اسے نیا لے کے دیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے ولیمے کا ڈریس بھی پسند نہیں کیا، لیکن بجائے گھر جانے کے وہ اسے کہیں اور لے کے جانے لگا۔ اب آپ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتی، آج رات میں تمہیں وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اسے زوہان سے ڈر لگنے لگا۔ کافی وقت بعد ایک سنسان جگہ پہ بنے ہوئے فارم ہاؤس کے سامنے اس کی گاڑی رکی تو وہ ڈر گئی۔ آپ مجھے یہاں پہ اتنی رات کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے فارم ہاؤس سے کتنا زیادہ ڈر لگتا ہے، یہاں پہ چڑیل ہوتی ہیں، لاسٹ ٹائم بھی جب ہم آئے تھے میں نے چڑیل دیکھی تھی۔ ہاں وہ تو تم خود ہی ہو، کہیں اپنی شکل ہی دیکھ لی ہوگی، نکلو باہر۔ اس نے دوسری طرف سے دروازہ کھولا۔ میرب کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے یہاں پہ کیوں لے کے آیا ہے۔ پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی تو آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ اب تم بولتی تھی نا کہ تمہیں ایسا شوہر چاہیے جو تمہیں سرپرائز دے، تو میں یہ سب کچھ کیوں نہ کروں؟ آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جی جان سے کپ کپائی۔ وہ اسے لے کے فارم ہاؤس کے اندر آ گیا۔
اگلے ہی لمحے وہ اسے کمرے میں لے کے آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس نے رہتے ہوئے کہا تو سامنے کیک پڑا ہوا تھا جس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ ان کے خاندان میں کبھی سالگرہ نہیں منائی جاتی تھی، تو اس وجہ سے اس نے کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی کب سالگرہ ہوتی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ خواہش تھی اور یہ پابندی بھی ذوحان نہیں لگائی تھی کہ اس گھر میں کبھی کسی کی سالگرہ نہیں منائی جائے گی، مگر آج وہ خود اسے لے کے آیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جنم دن مبارک میری ہونے والی بیگم۔ اس کی بات سن کر وہ گھبراتے ہوئے اس سے دور جانے لگی۔ جب اس نے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیا، وہ تو اس شخص کی یہ باتیں، یہ جملے اور اس کی یہ قربت ہی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے وہ بعد میں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر رومانوی قسم کا انسان ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے واپس جانا ہے گھر۔ ارے خوش ہو جاؤ نا، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں خوبصورت رنگ ڈالی اور مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا تم میری شریک حیات بننا پسند کرو گی؟ لبوں پہ ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ اگر میں بولوں کہ مجھے آپ کی شریک حیات نہیں بننا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ شادی آج ہی کینسل ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی اگر شادی کینسل ہو گئی تو خاندان میں کتنی بدنامی ہوگی، مگر وہ یہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کی نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، لیکن میں نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے آپ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں، آپ خڑوس قسم کے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ چنچل ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کی کبھی بھی نہیں بن پائے گی۔ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے، انگلیاں چٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ ذوحان جس نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، وہ بالکل بھی یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی کرے گی۔ چلو ٹھیک ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ذوحان کے چہرے پہ اچھی خاصی سنجیدگی چھا گئی تھی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے ذوحان کا جو اچھا رویہ دیکھا تھا، مگر آج پھر وہ بالکل ویسا ہی ہو گیا تھا۔ وہ اسے واپس گھر لایا مگر دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن مہندی کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں کزنس نے اسے بولا کہ بھائی آپ بھی ڈانس کریں نا پلیز، مگر اس نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پہلے تو وہ اتنا زیادہ ذوحان سے نہیں ڈر رہی تھی، لیکن کل سے دیکھ رہی تھی جس قدر اس کا موڈ آف تھا، وہ اب ڈرنے لگی۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کیا وہ سچ میں اس رشتے سے انکار کر دے گا؟ اگر کر دیا تو نہ جانے گھر والے کیا سوچیں گے۔ کیا کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا؟ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی اور اگلے دن وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ سب لوگ میرج ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اس نے کچھ دیر بعد جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کے دیکھا۔ سامنے ذوحان کھڑا ہوا تھا، بلیک رنگ کی شیروانی میں ملبوس۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کے بابا آئیں گے یا تایا جان آئیں گے جن کے ساتھ اس نے ہال جانا ہوگا، لیکن سامنے کھڑے ہوئے ذوحان کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ تم ریڈی ہو؟ ہم دونوں کی انٹری ایک ساتھ ہونی ہے۔ مہندی والے دن ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، نہ ہی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، چلیں اب۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا مگر وہ وہیں پہ رکی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ ذوحان نے اسے دیکھا۔ اسے ذوحان کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جو اتنے دنوں میں اس کا اچھا رویہ دیکھا تھا، وہ ایک دم سے روتے ہوئے ذوحان کے سینے سے لگ گئی اور ذوحان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی سے مسل دیا ہو۔ وہ ذوحان کو کہنے لگی، ذوحان آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ نہیں، میں نے آپ سے ناراض کیوں ہونا ہے؟ چلیں ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ میرب نے ذوحان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ذوحان بالکل امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کرے گی۔ اپنے ہاتھ کو اس کے لبوں سے ہٹایا اور کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کل تک تو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غصے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، ہاں میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ میرے ساتھ اتنا برا بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں میں تمہارے ساتھ کوئی برا بیہیو نہیں کر رہا، چلو۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ پہلے جیسے ہو جائیں نا، جیسے پہلے تھے پلیز، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے تمہیں بہت زیادہ خڑوس تھا، تمہیں پسند نہیں آؤں گا۔ نہیں، اس کے بعد جیسے آپ ہوئے تھے، جیسے آپ مائیوں والے دن تھے، مجھے باہر بھی لے کے گئے تھے۔ کیوں؟ ابھی بھی دل کر رہا ہے کہ باہر لے کے جاؤں؟ آپ نے خود ہی تو بولا تھا کہ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ غلطی ہو گئی تھی، اس وجہ سے بول دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے گویا ہوئی، چلو کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، چلو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کے ہال میں آ گیا
ان دونوں کی انٹری ہوئی ساری روشنیاں ان کی ہی طرف تھیں اور اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ دونوں کے لبوں پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھر رہی تھی، مگر اندر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ بے چین تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو اس نے رخصت ہو کے جانا ہی تھا، واپس اپنے ہی تو گھر آنا تھا۔ بس یہ تھا کہ اپنے کمرے سے رخصت ہو کے اس نے سوہان کے کمرے میں چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد بہت ساری رسومات ادا ہوئیں۔ اس کے بعد اسے لا کے سوہان کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جب ملیحہ اور اس کی دوستیں اس کے پاس آ گئیں اور اسے چھیڑنے لگیں، کیا ہے تم دونوں یہاں سے بھاگو، تنگ کر رہی ہو مجھے، یاد ہے کتنی تم نے سوہان بھیا کی برائیاں کی تھیں، اب وہ تم سے خوب گن گن کے بدلے لیں گے۔ اور وہ اسے اچھا خاصا چھیڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ سامنے دیوار پر لگی ہوئی بڑی سی سوہان کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ اس کی گرین آنکھیں اور اس کے کرلی بال، یہ سب کچھ اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو اس کا دل مزید شدت سے دھڑکا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے گھونگھٹ کی اوٹ میں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ کیا تم بولتی تھیں کہ تمہیں تو ایک بہت زیادہ رومانٹک قسم کا بندہ چاہیے؟ اب میں تو بالکل بھی رومانٹک نہیں ہوں۔ کیا خیال ہے اب دکھا دوں میں تمہیں اپنا اصلی رنگ؟ تم تو کہتی تھیں کہ یہ شخص بالکل رومانٹک نہیں ہوگا، میرا خیال ہے اب دکھا دینا چاہیے۔ وہ اسے خوب تنگ کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے گھبراتے ہوئے سوہان کو دیکھا تو سوہان کے لبوں پہ اب کی بار ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری۔ ڈرنا تو چاہیے، جتنی الٹی سیدھی تم باتیں کرتی ہو اس کے بعد تمہیں ڈرنا ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ کہنے لگی، سوہان مجھے چینج کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بالکل بھی نہیں، یہ کام تو میرا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تو وہ اس کی بات سن کر نرمی سے مسکرا دیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اب یہاں سے اٹھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے میں نہیں اٹھتی، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا اٹھو یہاں سے۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ نے مجھے کہاں لے کے جانا ہے؟ بھئی سب کو پتہ ہے میں نے تمہیں کہاں لے کے جانا ہے، چلو اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے کمرے سے باہر لے کے آیا۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے دیکھا شاید سب لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف جا چکے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اتنی رات کو وہ اسے کہاں لے کے جانا چاہتا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، مگر وہ اس کا بازو پکڑے لا کر اسے باہر کھڑی پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی میں بٹھایا تو وہ ڈر گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے بہت زور سے سوہان کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ باہر ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور موسم بھی کافی زیادہ خراب تھا۔ اس خراب موسم میں سوہان اسے کہاں لے کے جا رہا تھا؟ وہ اسے فارم ہاؤس کی طرف لے کے آ گیا۔ سوہان، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اس کا نام پکارا۔ سوہان نے گاڑی فارم ہاؤس پہ روکی اور دروازہ بند کر دیا۔ دوسری طرف سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک دم سے جھک کر اس کے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا اندر کی طرف لے کے آ گیا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ سوہان اسے لے کے اندر آیا تو اس نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ سامنے ان دونوں کی تصاویر تھیں، بچپن سے لے کے اب تک کی تصاویر۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ سرپرائز آپ کو چاہیے تھے نا؟ بہت زیادہ سرپرائز ہیں۔ پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا۔ پھر اس نے مڑ کے اسے دیکھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، سرپرائز ہے، ابھی تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم میری بچپن کی محبت ہو، بچپن کا عشق۔ وہ عجیب سے جذب کے عالم میں بولتا ہوا اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ ڈرنے لگی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں تو بہت زیادہ رومانٹک بندہ چاہیے نا، اب تو میں تمہیں دکھاؤں گا، میرا بہت زیادہ رومانس کرنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ بیڈ تک آئی تو سامنے سجے ہوئے بیڈ کو دیکھنے لگی۔ ہر ایک چیز کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زمین پر پھول ہی پھول تھے جن کے اوپر وہ چل رہی تھی۔ آہستگی سے اسے صوفے پر بٹھاتا ہوا وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے پاؤں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اس کے ہیل اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوہان جیسا سنجیدہ مرد اس کے قدموں میں جھکے گا۔ سوہان، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا، مگر سوہان نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اس کے جوتے اتارنے کے بعد اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کی مونچھوں کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں میں مزید گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ذوحان کی آنکھوں میں دیکھا تو ذوحان نے جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے اور اگلے لمحے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ میرب نے ذوحان کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ ذوحان نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے اتار کر دور پھینکا اور اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا اپنی محبت اس پر نچھاور کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے وہ اپنی محبت کی شدت اس پہ اتارنے لگا اور اس کی جیولری اتارنے لگا۔ جہاں جہاں سے وہ چھیڑ رہا تھا وہاں وہاں وہ اپنے لب رکھتا۔ اس کے کرلی بالوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اس نے سب سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ذوحان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو ذوحان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ آج پہلی دفعہ وہ ذوحان کو اپنے اتنا قریب دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی نگاہوں میں جھانک رہی تھیں۔ ذوحان نے اسے دیکھا، وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اس کے اوپر نیچے ہوتی دھڑکنوں کو دیکھ کے ذوحان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بس اب یہ پردے درمیان میں مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ آج مجھے تم پہ مکمل دسترس حاصل کرنی ہے۔ بچپن سے لے کے اب تک میں نے تمہیں ٹوٹ کے چاہا ہے، بہت زیادہ محبت کی ہے، تمہاری شرارتوں سے، تمہاری محبت بھرے جملوں سے اور تم سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہو کر اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اگلا ہر لمحہ وہ بس اپنی محبت نچھاور کرنے لگا تھا اور وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی رہی۔ ان دونوں کی گہری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ اس کے اوپر اپنی محبت کی بارش کرتا رہا۔ شاور لے کر وہ باہر آئی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد ان دونوں نے جائے نماز طے کر کے سائڈ پر رکھی۔ وہ آ کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، ذوحان آہستگی سے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، مگر وہ شرم سے نگاہ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے تو دیکھو، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس کی چھپتی داڑھی کو محسوس کر رہی تھی۔ ذوحان، آپ جا کے سو جائیں، وہ اس کی مونچھوں کی چبھن کو محسوس کر رہی تھی۔ ذوحان، آپ سو جائیں نا، اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ سے ہٹانا چاہا مگر ذوحان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دل نہیں کرتا تمہیں چھوڑنے کو۔ ذوحان نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی اور اگلے لمحے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کے بعد وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرنے لگا اور وہ خود کو مکمل تصور کر رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب کہ اس نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ یہ وہی ذوحان تھا جس کی وہ ہر وقت برائیاں کرتی تھی، جس کے ساتھ شادی کو وہ اپنی بدنصیبی سمجھتی تھی، اور آج اسی ذوحان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے ذوحان جیسا انسان ملا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ذوحان کو دیکھا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ ذوحان کے لیے یہ انداز بالکل نیا تھا۔ ذوحان کو لگا تھا کہ وہ گھبرائے گی اور اسے دور بھاگنے کی کوشش کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تم خوش ہو؟ ذوحان نے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ذوحان، میں کتنی زیادہ خوش ہوں، میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بازوؤں کو پھیلایا تو ذوحان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں کے کہے کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ واقعی اس کی ایک روبوٹک زندگی کو اس نے ایک ہی رات میں مختلف خوبصورت رنگوں سے بھر دیا تھا اور اس کی زندگی میں کہے دوبارہ سے گونجنے لگے تھے۔